अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम हेल्थ टॉक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट माहीन अंजुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम अपनी हर एपिसोड में किसी ना किसी डिजीज़ को डिस्कस करते हैं। उसका मकसद हमारा सिर्फ इतना ही होता है कि हम आपको अपनी साइड से अवेयरनेस दे सकें, आपको बचा सकें उस डिजीज़ से। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं वो है किडनी डिजीज़। सुनने में एक छोटी सी बात है, लेकिन बड़ी बड़ी बीमारियों की वजह बन सकती है और हमारी पूरी कोशिश है कि आपको हम इन तमाम बीमारियों से बचा सकें। हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद सुल्तान रज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी। बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम का। मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे मौका दिया इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगी कि हमारे नाजरीन को आप अपना एक इंट्रोडक्शन दें ताकि हमारे नाजरीन भी जान सकें कि आप क्या काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, आपकी एक्सपर्टीज़ क्या है। जी, मैं एक होम्योपैथ डॉक्टर हूँ और होम्योपैथिक जर्नल फिजिशियन हूँ मैं। इसके अलावा कुछ डिजीज़ में मेरी स्पेशलिटी है जी, जैसे किडनी से मुतालिक डिजीज़ हैं, ब्लड से मुतालिक हैं, चेस्ट डिजीज़ हैं, स्किन प्रॉब्लम है। इसमें माशाल्लाह मेरी स्पेशलिटी है। गुज़िश्ता 30 बरस से मैं होम्योपैथिक प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ज़बरदस्त। इसका मतलब गुफ्तगू काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। जी इंशाल्लाह, बिल्कुल। चलें सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि किडनी की हमारी ज़िंदगी में अहमियत क्या है, कि बहुत क्या रोल है, मतलब नहीं? जी बिल्कुल। मैं आपका सवाल का जवाब देने से पहले अर्ज़ करूंगा कि आज पाकिस्तान के लिए बड़ा मुबारक दिन है। इकबाल डे है, आज 9 नवंबर है और मैं चाहता हूं कि अल्लामा इकबाल को कुछ खराज अक़ीदत पेश करने के लिए उनके 2-3 अशार आपकी खिदमत में आपकी इजाज़त से मैं पेश करूं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लामा इकबाल ने एक शेर फरमाया था कि तुन दिए बाद सबा, तुन दिए बाद मुखालिफ से ना घबराए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। और नौजवानों के लिए उन्होंने पैगाम दिया कि है तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पे, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। बिल्कुल बिल्कुल। और इसको आगे ले जाते हुए इकबाल का एक बहुत ही बेताज शेर है, वो भी मैं अर्ज़ करूँ आपकी खिदमत में, जिसमें आपने फरमाया कि वो एक सजदा जिसे तू गिरां समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। और आपने एक मुसल्लम पैमाना पेश किया अल्लामा इकबाल ने, ये कह के कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। आखिरी शेर मैं आपको बताऊं, जिसमें इकबाल ने फरमाया था कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। अब मैं अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ। आपने सवाल किया कि किडनी की हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है और इसकी बीमारियों के असबाब क्या हो जाते हैं। पहले मैं अर्ज़ करूँ कि जिस्म में इंसानी की जो अफूनतें हैं, जो मियाज़्म है, उसको इखराज का परवरदिगार ने एक कुदरती सिस्टम दिया है। वो हमारे यूरिन के ज़रिए जिस्म से खारिज होता है जी। अगर उसके पैरामीटर में रद्द बदल हो जाए, उसकी वजूहात मैं पेश करूंगा आपकी खिदमत में। जी जी बिल्कुल। तो उसके रद्द बदल होने की वजह से हम मुख्तलिफ गुर्दों की बीमारियों का शिकार होते हैं जी। ये आपके सवाल का जवाब हो गया। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ बताएं कि गुर्दों की बीमारी की अहम वजूहात होती क्या हैं? जी, बड़ा अहम सवाल आपने किया। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं कि और ये पैगाम मेरे तमाम व्यूवर्स के लिए है कि गुर्दों की बीमारियों का सबब क्या है जी। देखें, आज से 30 साल 40 साल पहले जब हम सादी ज़िंदगी गुजारा करते थे और सादी ज़िंदगी में हमारे मामूलात सादे खाने और सादी ग़िज़ाएँ हुआ करती थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त ने करवट ली जी, और हम इस ज़िंदगी में आंखें अपनी खोल के बैठे हैं जहां पर हमारे निज़ाम इंहिज़ाम, हमारे लाइफ स्टाइल जी, और हमारी ग़िज़ाएँ जी, और वो ग़िज़ाएँ जो ख़ास तौर पे हम ले रहे हैं और वो खालिस नहीं मिल रही हमें, उसमें सबसे अहम चीज़ जो है वो है हमारा पानी। बिल्कुल। हमारा कंटेमिनेटेड वाटर जो है ये हमारे गुर्दों को ख़राब करने का बहुत बड़ा ज़रिया है। इसके अलावा हम खुसूसन नौजवान तबका सॉफ्ट ड्रिंक बहुत ज़्यादा यूज़ करता है। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ मैं आपकी एक बात काटूंगी, वो सवाल रह जाएगा। पानी का भी आपने कहा, क्योंकि आपको पता है ज़्यादातर पानी हम आरओ प्लांट का पी रहे होते हैं। वो जो एक बचपन में पीते थे, वो आता था गवर्नमेंट की तरफ से पानी, वो तो पानी मिल ही नहीं रहा है। वो हम आरओ प्लांट का पानी ज़्यादा से ज़्यादा पी रहे हैं, डिफरेंट। तो इसमें थोड़ा सा ये बताइए कि हमें कौन सा पानी पीना चाहिए, कौन सा पानी नुकसानदेह, या कोई ऐसा स्पेसिफिक केमिकल है जो पानी में ऐड कर दिया जाता है जिससे हमें नुकसान होता है?
دیکھیں آر او پلانٹ کا جو ہم پانی استعمال کر رہے ہیں نا وہ اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن ظاہری بات ہے اس میں بھی کچھ ایسی چیزیں شامل کی جاتی ہیں، اگر اس کی مقدار میں رد و بدل ہو جائے، اس کی مقدار اپنی اصل مقدار سے تجاوز کر جائے تو اس میں بھی انسان کا نقصان ہے۔ اچھا، آر او پلانٹ کا پانی بہت بڑی تعداد استعمال نہیں کرتی ہے۔ پاکستان کا جو اچھا خاصا طبقہ جو گاؤں گوٹوں میں رہتا ہے، چھوٹے شہروں میں رہتا ہے، ان کو وہیں کا پانی میسر ہے، یا تو وہ دریا کا پانی استعمال کر رہے ہیں یا کینال سے لے کر استعمال کر رہے ہیں، جس میں کثافتیں زیادہ ہیں، پراپر فلٹر کا نظام اتنا بہتر نہیں ہے، اس لیے بہت کم طبقہ آر او پلانٹ کا پانی استعمال کرتا ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ اس میں اگر اس کے کلورین کے اندر یا کسی بھی چیز میں اگر ایسی کوئی مقدار میں کمی بیشی ہو جاتی ہے تو وہ بھی نقصان دہ ہے۔ اچھا، پہلے جو جن پائپوں کے ذریعے جی آئی پائپ کے ذریعے آتا تھا تو مختلف قسم کے میگنیز معدنیات اس پانی میں شامل ہوتی تھیں، جیسا آپ کو پتہ ہے کہ اس میں آرسینک شامل ہے، زنک شامل ہے، اور دوسری چیزیں شامل ہونے کے بعد اس کا پہلا اثر جو ہے گردوں پر ہوتا ہے۔ بالکل، تو بس یہی ایک سوال تھا ایک دم سے میرے دماغ میں آیا، میں نے کہا میں آپ سے پوچھوں یہ چیز کہ ظاہر سی بات ہے ہر گلی کے کونے پہ ایک آر او پلانٹ کھلا ہے، اب وہ آر او پلانٹ والے کے پاس کوئی لائسنس نہیں ہے، کوئی اس کے پاس سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ وہ ملا کیا رہا ہے پانی میں، ہمیں کیا مل رہا ہے، کیونکہ اگر ہم گاؤں دیہات کی نہ بات کریں اور اگر ہم اپنے صرف کراچی شہر کی بات کریں تو یہاں بہت سارے آر او پلانٹس ہیں اور وہ کس طریقے کا پانی مہیا کر رہے ہیں یا ہمیں کیا نقصان ہو رہا ہے ہم نہیں جانتے، کیونکہ ہماری ضرورت پوری ہوتی ہے، ہم بس اس میں آسانی ڈھونڈتے ہیں اور بس اسی طرف چل جاتے ہیں۔ بالکل آپ نے بجا فرمایا۔ دیکھیں یہ گورنمنٹ کی طرف سے چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم ہونا چاہیے، ان کے سرٹیفکیٹس ایشو ہونے چاہیے، ان کے پانی کی پراپر چیکنگ اور ٹیسٹنگ ہونی چاہیے اور مسلسل ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ ایک دفعہ آپ نے لائسنس اگر دیا ہے یا ایک دفعہ آپ نے ان کو چیک کر لیا ہے تو اس کے بعد آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی۔ آپ کی ذمہ داری ابھی ختم نہیں ہوئی اور آپ نے مستقل اس کو چیک کرنا ہے، کیونکہ آر او پلانٹ کا پانی بھی فلٹر ہو کر زمین سے ہی ملتا ہے ہمیں، تو اس میں زمین میں مختلف قسم کے کیمیکل ریئیکشن وقت کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، تو وہ اس میں شامل ہوتے ہیں، اس کو بیلنس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور استعمال کرایا جاتا ہے۔ لیکن دیکھیں یہاں پر ایک اور سبب آ جاتا ہے کہ جہاں پر ہم یہ پانی استعمال کر رہے ہیں وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن ہماری غذائیں بھی وہ نہیں رہی ہیں۔ جس طرح آپ دیکھیں کہ بچے اور ہر طبقہ ہی آج کل ہر عمر کا طبقہ جنک فوڈ استعمال کرتا ہے، بہت زیادہ استعمال کرتا ہے، اور پہلے یہ پریکٹس نہیں تھی لوگوں کی کہ وہ مختلف قسم کے ہوٹلوں میں کھانا کھائیں یا ایسے فوڈ استعمال کریں جو پروسیس فوڈ ہیں اور وہ ان ہائیجینک بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کسی بھی ریسٹورنٹ کا کھانا لے لیں، کسی بھی قسم کا اچھے سے اچھا آپ سمجھیں کہ یہ بہت زیادہ بہتر ہے، لیکن وہ اس معیار کا نہیں ہوتا جو حفظان صحت کے لیے ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا استعمال ہماری لائف میں بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ بہت سارے لوگوں کو میں ایسے جانتا ہوں، میرے پاس ایک بچہ آیا، تقریباً اس کی عمر تھی 9-10 سال کی، اور وہ گردے کی تکلیف میں مبتلا تھا۔ اس کے ٹیسٹ میں نے کروائے تو اس کے کڈنی میں بہت سارے اسٹون آئے، چھوٹے چھوٹے اسٹون تھے۔ اس کی پریکٹس کیا تھی کہ جہاں پر یہ بہن بھائی چھوٹے آپس میں مل کے پیسے جمع کرتے تھے وہ سافٹ ڈرنک لے کر آتے تھے، اس سے ان کے پتھری ہوئی، اور پتھری ہونے کے بعد جو ہے اس کو تکلیفیں بڑھ گئی۔ یہ مثال ایک نہیں ہے، یہ ہمارے معاشرے میں ہزاروں مثال ایسی موجود ہیں کہ جس کے سبب ہماری غذا کی آلودگی کی وجہ سے، سافٹ ڈرنک کے استعمال کی وجہ سے ہم گردے کے امراض میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ بالکل بالکل۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر کڈنی میں کوئی ایشو آ رہا ہے ہمیں کیسے پتہ لگے گا؟ سم ٹائمز ہمیں پتہ ہی نہیں لگ پاتا ہے کہ ہم ایک بڑے اسٹیپ کی طرف چلے جاتے ہیں، مرض بڑھ جاتا ہے، اندر ہی اندر ہمیں نہیں پتہ لگتا، تو کوئی ایک ایسا پوائنٹ ہے، کوئی ایک ایسی چیز ہے کہ کڈنی میں اگر کوئی انفیکشن ہوتا ہے یا کڈنی میں کوئی ایشو آتا ہے تو ہمیں پہلے پتہ لگ جائے گا؟ جی ماہین، آپ نے بہت اہم سوال کیا اور یہ بہت بنیادی سوال ہے کہ دیکھیں یہ اصل میں ہمارے پاس دامن وقت میں بہت کم گنجائش ہے۔ کڈنی ڈیزیز کا اتنا بڑا ٹاپک ہے کہ اس کے لیے بے شمار نشستیں بہت ضروری ہیں، اور ایک ایک ڈیزیز کے اوپر ہم ایک ایک پروگرام کر سکتے ہیں، لیکن مختصراً میں یہ عرض کروں گا کہ آیا ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہم کڈنی کے مریض ہیں اور ہم جو ہے کسی بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں؟ اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں جب ایک گردے کی تکلیف میں پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے تو وہ سب سے بڑا المیہ پاکستان میں یہ ہے کہ ہم بہت ساری تکلیفوں کو نظر انداز کرتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کو نہیں پتہ چل رہا ہوتا، علامات ہوتی ہیں لیکن ہم غفلت اور لاپرواہی کا شکار رہتے ہیں اور اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے
تیار نہیں ہوتے. مثال کے طور پر ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو گردے کی تکلیف ہوتی ہے اور وہ یہ کہہ کے اس کو ٹال دیتے ہیں کہ جی یہ گیسٹرک پرابلم ہے. جی. کسی کو انجائنا پین ہو رہا ہوتا ہے, وہ بھی یہ کہہ کے ٹال دیتا ہے کہ مجھے گیسٹرک پرابلم ہے, حالانکہ اس کو 1 سال سے سمٹمز مل رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ معالج کے پاس بھی نہیں جاتا اور اپنا احاطہ نہیں کرتا. دوسری بات یہ میں عرض کروں کہ جب مختلف قسم کے ٹیسٹ ہوتے ہیں ایک دفعہ گردے کی تکلیف میں مبتلا مریض کے, تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے 50% سے زیادہ گردہ کام نہیں کر رہا, اس کے پتھریاں ہیں. اور دیکھیں پتھری جو ہے 1-2 دن میں نہیں بنتی, اس کو برسوں لگتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک کانسیپٹ یہ بھی ہے ہمارے پاس نا, کسی نے اگر کہہ دیا نا کہ مجھے کڈنی کا ایشو ہے تو صرف ہمارے دماغ میں ایک ہی چیز آتی ہے, آپ کو پتھری ہو گئی ہے, آپ کو پتھری ہے. مطلب ہم دوسری ڈیزیز کی طرف نہیں جاتے کہ کڈنی میں ڈفرینٹ ٹائپس کے انفیکشنز ہو سکتے ہیں, کوئی اور چیز بھی ہو سکتی ہے, لیکن ہمارے دماغ میں ایک پہلا سوال جو آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ کڈنی میں اسٹونز ہو گئے ہیں یا کچھ ایسا ہی ایشو ہے. جی بالکل, آپ کے سوال پہ میں اضافہ کرتے ہوئے ایک بات یہ عرض کرتا چلوں کہ ہمارے یہاں سب سے زیادہ جو بنیادی مرض پیدا ہوتا ہے کڈنی کے حوالے سے وہ ہے UTI کا, یعنی کہ یورینری ٹریک انفیکشن کا, اور اس کی علامات موجود ہوتی ہیں. دوسرے نمبر پہ جو دوسری تکلیفیں ہمارے یہاں ہو رہی ہیں وہ ہے ہائیڈرونیفروسس کی, یعنی کہ کڈنی کے اندر آپ کا پانی رک رہا ہے اور پراپر وہ فلٹر نہیں ہو رہا. اور کچھ لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے ہائیڈرو یوریٹر کی, یعنی کہ کڈنی سے لے کر بلیڈر تک جو نالی ہے یوریٹر کی, اس میں کہیں پہ آبسٹرکشن آ رہی ہے, کسی قسم کا اسٹرکچر آ رہا ہے, یا اس میں کڈنی اسٹون ہے. ٹھیک ہے, اب کڈنی اسٹون ہو گئی آپ کو, ہونے کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ کڈنی کے اسٹون کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اگر آپ لیزر کے ذریعے کروائیں, اب جیسے ہم ہومیوپیتھک معالج ہیں اور اس سے تعلق رکھتے ہیں تو ہم دوا کے ذریعے ہر قسم کی پتھری کو نکالتے ہیں, اور جتنا بہترین علاج ہماری پیتھی میں ہے دنیا میں رائج کسی بھی پیتھی میں اس کا علاج نہیں ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ دنیا میں گردے کے امراض بڑھتے چلے جا رہے ہیں. بالکل ایسے ترقی یافتہ ممالک میں بھی بے شمار مریض آپ کو گردوں کے ملیں گے, ڈائلیسس پہ ملیں گے. میں بڑی اہم بات کرنے جا رہا ہوں اور اس کو غور سے سنیں میرے ویورز, کہ ہمارے پیشنٹ ڈے بائی ڈے کڈنی کے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. بالکل ایسے جو آج سے کچھ سال پہلے ڈائلیسس پر تھے وہ ابھی بھی ڈائلیسس پر ہیں اور موت کا شکار ہو گئے ہیں. بالکل. اور آج آپ کسی پیشنٹ کا ٹیسٹ کروائیں تو پتہ چلتا ہے کہ جی اس کا کڈنی 50% کام نہیں کر رہا, کڈنی فیلئر کی طرف جا رہا ہے, اس کا یوریا کریٹینائن لیول بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اور وہ ڈائلیسس پر ہے. ڈائلیسس سینٹر ہمارے شہر میں اور دوسرے شہروں میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے مریض اچھے نہیں ہو رہے اور مریضوں میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے. ڈائلیسس ہونے کے بعد بالآخر اس کو موت کا شکار ہونا پڑتا ہے. اگر بہت زیادہ سروائیو اس نے کیا تو وہ چند سال ہی کر پاتا ہے, چاہے وہ نوجوان ہو چاہے زیادہ عمر کا بزرگ ہو. تو یہ بات میں عرض کروں کہ ہمارے پیشنٹ اچھے نہیں ہو رہے. جن لوگوں میں اویئرنیس ہے وہ ہومیوپیتھی کی طرف راغب ہوتے ہیں اور رجوع کرتے ہیں اور صحت مند رہتے ہیں. ہمارے یہاں ایسی دوائیاں موجود ہیں جو کڈنی فیلئر کی طرف سے بھی بچاتی ہیں. میں عرض کروں کہ کڈنی فیل ہونے سے بچاتی ہے, ڈائلیسس سے بچاتی ہیں, کڈنی اسٹون کو نکالتی ہے, اور کڈنی اسٹون نکلنے کے بعد لیزر مختلف دور میں بار بار ہوتا ہے, کیونکہ کڈنی اسٹون جب ایک دفعہ نکل جاتا ہے تو وہ بار بار بنتا چلا جاتا ہے. یہ واحد ہومیوپیتھک علاج ہے جس کے اندر ایک دفعہ پتھری نکلنے کے بعد پتھری نہ بننے کی دوا دی جاتی ہے اور وہ پتھری دوبارہ نہیں بنتی, کیونکہ اس میں جو کیویٹی ہوتی ہے وہ پتھری بناتی رہتی ہے. چلیں ڈاکٹر صاحب سوالات کا سلسلہ جاری رکھیں گے, یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. پروگرام میں خوش آمدید. ڈاکٹر صاحب کے ساتھ سوالات کا سلسلہ جاری رہے گا اور کنٹینیو کرتے ہیں ہم اپنے سوال کو. ڈاکٹر صاحب ذرا یہ بتائیے کہ ہماری جو روزمرہ کی روٹین ہے, کیونکہ ہم بالکل ایک نا ہر طریقے سے خراب ہو چکے ہیں, ہم بگڑ چکے ہیں, ہمارے بڑے بھی, ہمارے بچے بھی اور ہم خود بھی, کیونکہ ہم نہ صحیح سے سوتے ہیں نہ صحیح سے کھاتے ہیں, اور جو کھانا چاہیے وہ تو ہم بالکل نہیں کھاتے, اور جو نہیں کھانا چاہیے وہ ہم شوق سے کھاتے ہیں. تو اب اس میں بھی کچھ کڈنی کا کچھ ریلیشن ہے کہ کڈنی ڈیزیزز اس سے بڑھ رہی ہیں, کیا ہو رہا ہے, یا ہم کنٹینیو رکھیں اس روٹین کو؟ جی بالکل بالکل نہیں, میں آپ سے ایک عرض کروں کہ دیکھیں غذاؤں کا تناسب بہت ضروری ہے. جی اپنی ہیپی لائف گزارنے کے لیے بہت اہم بات ہے یہ کہ ہم اپنی لائف کو بیلنس رکھیں. بالکل. کھانے پینے کے نظام کو بیلنس رکھیں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ جنک فوڈ نہ لیں, 100% میں منع نہیں کرتا, لیکن اس کو کبھی کبھی پہ رکھا جائے.
ایسے نہیں کہ کثرت سے اس کو استعمال کیا جائے. بے شمار پیشنٹ ایسے ہیں جو آ کے یہ بتاتے ہیں, جب میں ان سے پوچھتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہفتے میں 3 دن ہمارا کھانا باہر ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور تو ہفتے میں 3 دن جب باہر ہوگا تو پھر دن رہے ہی کتنے گئے. تو یہ سب چیزیں اگر استعمال میں آ رہی ہیں تو بہت کم استعمال کی جائے, اعتدال کے ساتھ استعمال کی جائے, کم مقدار میں استعمال کی جائے, مہینے 2 مہینے 3 مہینے پہ اس کو رکھا جائے. بہت ڈفرینس آ گیا ہے ڈاکٹر صاحب. پہلے جب میں خود بھی چھوٹی تھی, ہم پراپر اسکول جاتے تھے, اسکول سے آتے تھے, گھر میں کھانا وانا کھایا, 9 بجے 10 بجے ہم سو گئے. لیکن آج جب میں اپنے سے چھوٹوں کو دیکھتی ہوں یا اپنے سے بڑوں کو بھی دیکھتی ہوں تو ہمارا روٹین اتنا ڈسٹرب ہے کہ ہمیں رات کے 12-1 بجے کے ٹائم بھوک لگ رہی ہوتی ہے, صبح 7-8 بجے ہمیں بھوک نہیں لگتی, نیند ہمیں آتی ہے رات کے 4 بجے کے بعد, اٹھا ہم سے جاتا نہیں ہے 12-1 بجے سے پہلے. مطلب بہت ہی نا ڈسٹربنگ سی ایک روٹین ہے ہماری. بالکل بالکل آپ صحیح فرما رہی ہیں. اب ایسا ہو گیا ہے کہ دن جو ہے راتوں میں تبدیل ہو گئی ہیں, بالکل, اور رات جو ہے دن ہو گئے ہیں. اس بے اعتدالی کی وجہ سے بھی بے شمار بیماریاں ہوتی ہیں. دیکھیں جس طرح ہم ایک گاڑی کی ٹیوننگ کرواتے ہیں, پراپر اس کی سروس کرتے ہیں, یہی نظام ہے جسم کا ایک نظام ہے جس کو پراپر ٹائم دینا چاہیے. رات کو آرام اسی لیے رکھی گئی ہے تاکہ پورے جسم کی دن بھر کی تھکان اور پورے سسٹم جو ایک ورکنگ میں تھا وہ بیلنس ہو سکے. اس کے علاوہ میں عرض کروں کہ اس کی بیماریوں میں ایک بات یہ ہے کہ جیسے پیروں میں, چہرے پہ ورم آئے, ہاتھوں میں ورم آ جائے تو آپ کو ہوشیار ہو جانا چاہیے اور آپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اب آپ گردوں کے مریض ہو چکے ہیں. اپنا پراپر ٹریٹمنٹ کروائیں, اپنا پراپر معالج سے, مستند معالج سے چیک اپ کروائیں تاکہ یہ سب چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ چیک ہو جائیں اور آپ علاج کروا سکیں اور احتیاط کرا سکیں. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک چیز ہے کہ ہائی بلڈ پریشر, شوگر اور کڈنی ڈیزیز کا آپس میں کوئی ریلیشن ہے؟ دیکھیں بالکل اس کا ریلیشن ہے, اور وہ اس طریقے سے ریلیشن ہے کہ جب ایک نظام جسم کا خرابی کی طرف جاتا ہے تو باقی سارے سسٹم آرگنز جو ہے نا وہ بیلنس سے آؤٹ ہو جاتے ہیں. اس میں خصوصی طور پہ جب بھی کسی دوا کے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں وہ گردوں پہ ایفیکٹ کرتے ہیں, معدے پہ ایفیکٹ کرتے ہیں, لیور پہ ایفیکٹ کرتے ہیں. اس لیے یہ دوسری چیزیں بھی جو ہم بے اعتدالی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں وہ بھی ہمارے سارے سسٹم کو, پیرامیٹر کو بگاڑ کے رکھ دیتے ہیں. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس سے بچنے کے لیے ابھی ہم کیا کر سکتے ہیں انیشیل اسٹیج پہ, کیونکہ یہ ابھی ہمارے لیے بہت ساری چیزوں کو بالکل تبدیل کرنا تو ایک ناممکن ہو گیا ہے کہ ہم اپنے جنک فوڈ کو بالکل چھوڑ دیں یا اپنے ڈائٹ پلان کو بالکل چینج کر دیں. لیکن ابھی ایسی کون سی ایک ٹپ ہے, کوئی ٹرک ہے جس کو اگر ہم استعمال کر لیں گے تو ہم تھوڑا سا بچ جائیں گے؟ دیکھیں سب سے بڑی بات یہ کہ ہر ذی شعور کو اس بات کا علم ہے کہ کون سی چیزیں مجھے نقصان دیتی ہیں, کون سی چیزیں مجھے فائدہ دیتی ہیں. آپ کو خود اپنے آپ پر کنٹرول کرنا ہے. جو چیزیں زیادہ نقصان دے رہی ہیں وہ کم سے کم استعمال کریں, اور جو فائدہ مند ہیں وہ آپ زیادہ استعمال کریں. اپنے کھانے پینے کے معاملات کو بیلنس رکھیں, وقت پہ کھائیں. اب آپ یقین کیجئے گا کہ میں شادی بیاہ پہ جاتا ہوں تو 90% میں کولڈ ڈرنک نہیں پیتا, حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ ایک شخص کے آگے 4 بوٹلز رکھی ہوتی ہیں, لیکن میں استعمال نہیں کرتا ہوں. مجھے معلوم ہے کہ یہ زہر ہے, تھوڑا سا ٹیسٹ ضرور ہے لیکن نقصان دہ چیز ہے, اس لیے میں اوائڈ کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اگر یہ کڈنی ڈیزیز ہو جاتی ہے ایک بار تو یہ کوئی لاعلاج بیماری ہے یا ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں, یہ آسانی سے کنٹرول میں آ سکتی ہے؟ جی بالکل. دیکھیں آسانی کا جو لفظ آپ نے استعمال کیا ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ ہر بیماری میں گردے کی آسان ہو علاج, لیکن اگر وقت کے ساتھ ساتھ اس کا بیلنس آپ نے دیکھ لیا ہے یا اس کو چیک اینڈ بیلنس کر لیا ہے, اس کے ٹیسٹ کر لیے ہیں تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ لا علاج مرض ہے. میں اپنی پیتھی کی بات کروں گا کہ اس میں اگر مریض آخری حد تک بھی اپنا علاج کروائے تو اس کو کبھی ضرورت پیش نہیں آتی کہ وہ اپنا کڈنی ٹرانسپلانٹیشن کروائے یا کڈنی ڈائلیسس کی طرف لے کر آئے. میرے پاس بے شمار ایسے مریض ہیں, سینکڑوں کی تعداد میں, جن کو ڈاکٹر نے ڈائلیسس ریکگنائز کر دیا تھا اور وہ آج بغیر ڈائلیسس کے ماشاءاللہ باقاعدہ حیات ہیں اور صحت والی زندگی گزار رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ڈائلیسس پر ہیں ان کا ڈائلیسس بھی ختم ہو گیا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری پیتھی میں ایسی دوائیاں موجود ہیں جو بہت ہی زود اثر ہیں, تیزی سے کام کرتی ہیں, فوری ان کا ایفیکٹ ہے اور ہر قسم کی بیماری پر ہے. گردے کی کسی بھی قسم کی تکلیف ہو, چاہے کسی بھی قسم کا ایڈیما ہو, ہائیڈرونیفروسس ہو, ہائیڈرو یوریٹر ہو, یا برائٹ ڈیزیز ہو, یا کڈنی سٹون ہو, کسی بھی قسم کے سٹون ہو, یا بلیڈر میں کینسر کی صورتحال اختیار کر جاتا ہے, اس کا بھی اچھا علاج ہے ہمارے یہاں. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب, پتھری اگر ایک بار ہو جاتی ہے, فار ایگزامپل آپ کو
गुर्दे की पथरी की बीमारी हो गई है, उसके बाद वो सही हो गई, तो दोबारा उसी जगह पे हो जाती है? जी, उसकी बुनियादी वजह है, मैं आपको अर्ज़ करूं कि पहले तो पथरी वाले मरीज़ को होशियार हो जाना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि एक दफ़ा उसकी पथरी हुई है तो वो दोबारा होगी। लेकिन जब हमारे पास मरीज़ आता है हम उसको पहले दिन ही कह देते हैं कि पथरी निकलने के बाद आप पथरी ना बनने की दवा लीजिएगा, और जो मरीज़ अपना इलाज बाद में भी करवाता है पथरी निकलने के बाद तो वो पथरी से बच जाता है। उसकी वजह यह है कि पथरी निकलने के बाद उधर जो कैविटी होती है वो दोबारा यूरेट्स और कैल्शियम ऑक्सलेट के साथ बननी शुरू हो जाती है और पत्थर की सूरत इख्तियार कर जाती है। मिसाल के तौर पर सीमेंट और बजरी अगर एक जगह अलग पड़ा हुआ है तो उसमें कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जब पानी डाल के आप उसको मिक्स कर देंगे तो पत्थर बन जाता है। यही मिसाल गुर्दे में पथरी की होती है। तो मैं दोबारा अर्ज़ करूँगा कि पथरी निकलने के बाद पथरी ना बनने की दवाइयाँ मौजूद हैं, और जो लोग इस बात को नहीं जानते वो मुख्तलिफ़ अदवार में लेज़र करवाते रहते हैं और वो यही समझते हैं कि पथरी निकल गई है दोबारा बनेगी और दोबारा बनती रहती है। 3-3, 4-4, 5-5 दफ़ा अपनी लाइफ में लेज़र करवाते हैं, उससे किडनी उनके कमज़ोर भी होते रहते हैं और फेलियर की तरफ जाते हैं। लिहाजा अपनी शऊर पैदा करना चाहिए इंसान को, ये बात समझनी चाहिए कि ऐसी भी पैथी मौजूद है कि जिसमें पथरी निकलने के बाद पथरी दोबारा नहीं बनती और बल्कि वो गुर्दा सेहतमंद हो जाता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने एक डायलिसिस के पेशेंट को देखा था तो वो पानी बहुत थोड़ा सा पी रहे थे ना, मतलब इतना सा, वो कहने लगे कि दिन में मैं इससे ज़्यादा पानी नहीं पी सकता, तो ये क्या सिनेरियो है? जी, आपने बहुत अहम सवाल किया और मैं चाहता था कि ये सवाल मेरे जहन में हो तो मैं आपसे अर्ज़ करूँ। बहुत अहम बात है, ये नुक्ता है। देखिए, हमारे माशरे में सबसे पहले तो ये होता है कि जिसको एक दफ़ा गुर्दे की बीमारी हो गई उसके जहन में ये बात होती है कि मुझे बहुत ज़्यादा पानी पीना है। अच्छा, जहाँ पे हल्का अहबाब में रिश्तेदार होते हैं, दोस्त अहबाब होते हैं, घर वाले होते हैं, जहाँ सुनते हैं किसी को कि गुर्दे की प्रॉब्लम है, उनका पहला जुमला ये होता है कि पानी खूब पीजिए आप। बिल्कुल, पानी पीना चाहिए, गुर्दे के मरीज़ को भी पीना चाहिए, लेकिन गुर्दे के हर मरीज़ को पानी ज़्यादा नहीं पीना चाहिए। उसकी वजह यह है कि आपका गुर्दा वैसे ही फ़िल्टर नहीं कर रहा, उसमें निफ्रॉन्स जो है वो स्वेलिंग इख्तियार कर गए हैं, निफ्राइटिस की सूरत इख्तियार कर गए हैं। जो जब निफ्राइटिस होगा तो उसमें क्या होता है कि जो पानी आप पी रहे हैं जब वो फ़िल्टर नहीं होगा, गुर्दों से ब्लडर की तरफ नहीं जाएगा, तो वो बॉडी के अंदर रिवर्स हो जाता है, जिसकी वजह से चेहरे पे स्वेलिंग आती है, पैरों में स्वेलिंग आती है, हाथों में स्वेलिंग आती है। तो जब वो स्वेलिंग हो रही है, पानी वाफर मिक़दार में आप ले रहे हैं और वो उसको फ़िल्टर नहीं कर रहा, तो आप उसके ऊपर लोड डाल रहे हैं। ठीक है। तो उस लोड को बेयर करने के लिए ज़रूरी है कि आप उस मरीज़ को कम पानी इस्तेमाल करने की तंबीह करें। ठीक है। पानी बहुत थोड़ी मिक़दार में ले, वक्फे के साथ ले। एक वक्त में 2-2, 3-3 गिलास नहीं पीना चाहिए ऐसे मरीज़ को। 2-3 गिलास पीने का रुझान जो है वो मैं वैसे ही कहूँगा कि ये सही नहीं है। हमेशा इंसान को 1 गिलास या आधा गिलास करके पीना चाहिए ताकि गुर्दे प्रॉपर अपना फंक्शन अंजाम दे सकें। मतलब एक टाइम में एक ही गिलास? एक टाइम में 1 गिलास या आधा गिलास पीना चाहिए, 2-3 गिलास नहीं पीना चाहिए। उसकी वजह यह है कि गुर्दों को थोड़ा सा प्रॉपर एक काम चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं 20 किलो वज़न उठा सकता हूँ, आप मुझे 50 किलो वज़न देंगी, मैं नहीं उठा पाऊँगा। यही मिसाल गुर्दों की है। अच्छा, गुर्दों का जो फंक्शन है वो 9 to 5 होता है, और ये मजाक की बात नहीं है। मैं आपसे अर्ज़ करूँ, जिस तरह ड्यूटी टाइम होते हैं 9 to 5, इस तरह गुर्दों का भी फंक्शन करने का टाइम 9 to 5 होता है। 9 to 5 तक आप पानी पिएं, उसको वर्क करने दें, आपकी बॉडी एक्टिविटी भी रहेगी, लेकिन उसके बाद से लेकर रात सोने तक आप सिर्फ ज़रूरत के तहत पानी पिएं ताकि गुर्दों को थोड़ा रेस्ट मिले और वो अपना फंक्शन अगले दिन सही तरीके से अंजाम दे सकें। ये बड़ा अहम नुक्ता है। ठीक है, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ वक्त हुआ है इस ब्रेक का। वेलकम बैक। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे और डॉक्टर साहब से सवाल करेंगे। डॉक्टर साहब, ये बीमारी क्या ख़ानदानी होती है? जी, बहुत अहम सवाल आप लेकर आई हैं। बिल्कुल, मैं आपसे अर्ज़ करूँ, देखें, गुर्दे की बेशुमार तकालीफ ऐसी होती हैं जो जेनेटिक होती हैं और नस्ल दर नस्ल जाती हैं, लेकिन हमारी यहाँ जो फ़िलॉसफी है हमारी पैथी में वो ये है कि अगर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर चल रहा है, ख़ानदानी बीमारी चल रही है, तो जो मौजूदा नस्ल है उसका क्या कसूर है कि वो बाप दादाओं के ज़माने की बीमारियां लेता चला जाए और आगे की नस्ल में भी उसको मुंतकिल करे। तो हमारी यहाँ एक दफ़ा, हमारी पैथी में जो एक दफ़ा आता है वो इलाज कराता है प्रॉपर, तो वो ना सिर्फ ये कि वो इस तकलीफ़ से बच जाता है बल्कि उसकी आइंदा की नस्लें भी इस बीमारी से महफूज रहती हैं।
ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں نے لوگوں کو سنا ہے, لوگ کہتے ہیں وہ ٹماٹر نہیں کھاؤ اس سے پتھری ہوتی ہے, چاول نہیں کھاؤ, یا کچھ اس طریقے کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں, تو یہ صرف ایسی میتھ ہے یا کچھ ہے؟ نہیں, اس میں دیکھیں لاجک تو ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو گردے کی تکلیفوں میں, جو رینل فیلئر ہوتا ہے یا رینل ڈیزیزز ہوتی ہیں, تو اس میں اس کا پرہیز ہوتا ہے. اب دنیا میں سب سے زیادہ جو غذا ہے استعمال ہوتی ہے وہ چاول ہے. تو کیا دنیا میں گردے کے مریض نہیں ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ ترقی یافتہ ملکوں میں بھی گردے کے مریض ہیں. دیکھیں, جس تکلیف میں جو چیز آپ کو نقصان دے اس سے آپ اوائڈ کریں. ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ ٹماٹر, دیکھیں ٹماٹر آپ پکا کے لے لیں, کچے کیوں کھائیں آپ؟ اگر اس سے ایفیکٹ ہوتا ہے اس سے نہیں ہوگا کچھ, اس سے نہیں ہوتا. اور جس طرح یورک ایسڈ اور کیلشیم بہت زیادہ پالک میں ہوتا ہے, روٹس ویجیٹیبل میں ہوتا ہے, جو زمین سے نکال کے استعمال کی جاتی ہیں ان چیزوں میں ہوتا ہے, اس سے آپ اوائڈ کر لیں. اور اگر آپ پراپر پانی کے ذریعے اپنے گردوں کو فلٹر کرتے رہیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیماریاں نہیں ہوں گی. اور کلیہ میں نے آپ کو یہی دیا ہے کہ ہر چیز کھائیے, قلیل مقدار میں کھائیے, جو چیزیں نقصان کرتی ہیں, اور جو چیز نقصان نہیں کرتی اس کو آپ کثرت سے استعمال کریں. تو ان باتوں کا خیال کرنا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, کیا زیادہ نمک کا استعمال بھی نقصان دہ ہوتا ہے اس کے لیے, یا ہمیں نمک بالکل بند کر دینا چاہیے؟ دیکھیں, نمک بند کرنے سے اس کے زیادہ نقصانات ہیں. نمک کو بالکل کسی بھی مرض میں بند نہیں کرنا چاہیے. اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ نمک کی مقدار جو ہے زیادہ تجاوز کر جائے تو وہ بیماری کا سبب بنتی ہے. نمک کے زیادہ ہونے سے بلڈ پریشر ہائی ہوگا, ہارٹ بیٹ بڑھے گی, کڈنی فیلئر کی طرف جائے گا. اور دوسرے امراض میں بھی نمک کی زیادتی نقصان دہ ہے. نمک کو ہمیشہ اپنے کھانوں میں تھوڑا سا مائنس کی طرف ہی رکھنا چاہیے, صرف ٹیسٹ کے لیے, ذائقے کے لیے. وافر مقدار میں نمک استعمال نہیں کرنا چاہیے. اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنی ڈشز میں اوپر سے نمک کا استعمال کرتے ہیں, ان کو بھی اوائڈ کرنا چاہیے. جی, تو اب مجھے یقین ہے کہ آپ اس کی احتیاط کریں گے. بالکل کوشش پوری رہے گی. اچھا, اس کے لیے کوئی ایج گروپ ہے جن کو یہ بیماری زیادہ ہوتی ہے؟ مطلب یہ ہم کہیں کہ یہ 2 سال کے بچے کو بھی ہو سکتی ہے, یہ 10 سال کے بچے کو بھی ہو سکتی ہے, اور یہ 60 سال کے آدمی کو بھی ہو سکتی ہے؟ جی, آپ نے بہت اہم سوال کیا ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ساری بیماریاں جتنی بھی سنگین ہیں وہ ایک عمر کے بعد ہوتی تھیں, اور وہ موت کا سبب بنتی تھیں یا بڑی بیماری کا سبب بنتی تھیں. لیکن آج وہ دور نہیں ہے. آج پیدائشی بچے کو بھی کڈنی کی پرابلم ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے پریگننسی کے دوران کچھ ایسے پرابلم ماں کو رہی ہو جس کی وجہ سے بچے میں وہ چیز منتقل ہوئی ہے, یا کوئی جینیٹک ڈس آرڈر ہو جو بچے میں منتقل ہوا ہے. بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں جو پیدائشی بچوں میں بھی آ رہی ہیں, وہ جینیٹک ڈس آرڈر ہے. اس کے علاوہ چھوٹے بچوں میں نے آپ کو بتایا کہ بچے جب تھوڑا سا سمجھدار ہوتے ہیں تو آپس میں مل کے چندہ کر کے جو ہے نا سافٹ ڈرنک لے کر آتے ہیں اور کثرت سے استعمال ہوتے ہیں. یہ ان کی پریکٹس ہوتی ہے. تو اب کسی بیماری کے لیے کسی ایج کا ہونا, اب یہ بات بہت پرانی ہو گئی ہے. ہر عمر میں کوئی نہ کوئی بیماری ہو سکتی ہے. ہارٹ اٹیک کے بہت سارے کیسز جوانوں میں اس وقت آ رہے ہیں. شوگر کے پیشنٹ بچوں میں اور جوان عمر کے لوگوں میں آ رہے ہیں. جو ہماری ایوریج لائف ہے وہ بہت کم ہو گئی ہے انہی بیماریوں کی وجہ سے. اس میں سب سے بڑی چیز ہماری غفلت ہے, ہماری لاپرواہی ہے, اور ہم پراپر اپنا وہ انتظام نہیں کرتے ہیں غذا کے ذریعے یا اپنے لائف اسٹائل کے ذریعے جو ہم کو کرنا چاہیے. مثال کے طور پر ہمارے ماں باپ, ہمارے پیرنٹس جو ہیں اس دور کے, وہ اس بات پہ خوش ہوتے ہیں, اور مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ کچھ ڈاکٹروں کے حوالے سے بھی انہوں نے یہ بات کہی کہ بچہ اگر آپ کا کھانا نہیں کھاتا تو چلیں, اگر یہ پاپڑ یا اس طرح کی چیزیں لے رہا ہے, فرائز لے رہا ہے, تو آپ یہی دے دیا کریں, اسی سے پیٹ بھر جائے گا. حالانکہ یہ انتہائی خطرناک بات ہے. جن چیزوں کا میں نے تذکرہ کیا, اس گروپ کی تمام تر چیزیں بچوں سے اوائڈ کرنی چاہیے. یہ دیر تک معدے میں رکھی رہتی ہیں اور یہ بچے کے نقصان کا سبب بنتی ہے. بچے کو بھوک بھی نہیں لگتی, نہ ان کے بلڈ امپروو ہوتے ہیں, نہ بلڈ ڈیفیشنسی کا شکار ہوتے ہیں, مختلف قسم کے وائٹامنس کم ہوتے ہیں ان چیزوں سے. بچے کو ہمیشہ سادے کھانے دینے چاہیے, اس عمر کی غذا دینی چاہیے, اور فروٹ کا استعمال کرنا چاہیے. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, اگر میں ایک بات کروں کہ اگر ہم اس کے اویئرنیس سیشنز کریں یا ہم لوگوں کو بتائیں اس کے نقصانات کیا ہیں, یا کڈنی میں کون کون سی بیماری ہوتی ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں اپنے طور پہ بحیثیت پاکستانی؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بالکل, اب تو دیکھیں بہت سارے میڈیا کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے بہت ساری چیزیں اویئرنیس لوگوں میں پیدا ہونی شروع ہو گئی ہیں. جو پڑھے لکھے لوگ ہیں اور جو غیر تعلیم یافتہ لوگ ہیں وہ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں, اور وہ ایسی چیزوں سے ان کو اجتناب کرنا چاہیے, پرہیز کرنا چاہیے. لیکن ہماری المیہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جب تک
بارش کی فورکاسٹ ہے اور جب تک بارش شروع نہیں ہو جاتی تو ہم اس کا بندوبست نہیں کرتے. ہم اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ ہماری بیماری شروع ہوگی تو دیکھا جائے گا. مثال کے طور پر ہم سگریٹ پیتے ہیں اور ہر پیکٹ کے اوپر ایک خطرناک قسم کی تصویر بنی ہوئی ہوتی ہے, لیکن ہم اس سے کبھی عبرت حاصل نہیں کرتے. ہم اس طرح کی بے شمار غذائیں, بے شمار چیزیں صحت کے خراب کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. میں نے ایسے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے جو پانی سے زیادہ سافٹ ڈرنک استعمال کرتے ہیں. اب آپ اندازہ کریں کہ یہ زہر جو سلو پوائزن لے رہے ہیں یہ آگے جا کے ان کے گردوں پہ افیکٹ کرے گا, مختلف قسم کے آرگنز پہ افیکٹ کرے گا, اور وہ کس سنگین بیماریوں کا وہ آگے جا کے شکار ہوتے ہیں. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک چھوٹا سا اگر میں کہوں کہ آپ ایک روٹین پلان ڈیزائن کریں کہ ہمیں صبح اٹھ کے کتنی ورزش کرنی چاہیے, یا ہم اس بیماری سے بچنے کے لیے کہ ہم اپنے روٹین کو, میں نے کہا نا ہمارے لیے ناممکن ہے کہ ہم بالکل اپنے آپ کو 90 ڈگری تک گھما لیں, نہیں ہو سکتا وہ, ہم نہیں کر سکتے, لیکن ہم بہتر کیسے کر سکتے ہیں, ایک ایسا کمفرٹ زون بتائیں جس میں ہم اس بیماری سے بھی بچ جائیں, ہم دوسرے کو بھی بتا سکیں, ہم خود بھی عمل کر سکیں. دیکھیں بالکل آپ نے صحیح کہا. میں اپنی حد تک ایک بات آپ سے عرض کروں کہ مختلف سیمینارز میں جاتا ہوں, میں وہاں پہ ایز اے اسپیکر شرکت کرتا ہوں, اور جو ٹاپک ہوتا ہے اس میں میں اویئرنیس دیتا ہوں لوگوں کو. ایون یہ کہ اپنے پیشنٹ کو بھی میں کاؤنسلنگ کرتا ہوں, نہ صرف یہ کہ ان کا حال معلوم کر کے دوا دیتا ہوں بلکہ ان کی کاؤنسلنگ بھی کرتا ہوں. پراپر میرے یوٹیوب چینل کے اوپر میرے سینکڑوں لیکچر ہیں, میرے کلینک کا گروپ بھی ہے, اور اس کے علاوہ میں اپنی کلینک میں میں نہیں بتانا چاہتا تھا, سفورہ چورنگی کے قریب میری کلینک ہے شان ہومیو کلینک کے نام سے, اور میں خاص طور پہ مجھے اپریشیٹ اس بات پہ کیا جاتا ہے کہ میں اپنے پیشنٹ کو اویئرنیس بھی دیتا ہوں, ان کی کاؤنسلنگ بھی کرتا ہوں. اور دیکھیں سوشل میڈیا میں اب ایسی چیزیں بے شمار آ گئی ہیں کہ انسان کو اب یہ سب چیزیں پردے میں نہیں ہیں, پوشیدہ نہیں ہیں, سب پہ ظاہر ہیں, لیکن یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کو اپنے اوپر کب اڈاپٹ کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, اگر یہ ڈائلیسس کے اوپر جو پیشنٹس آ جاتے ہیں تو کیا ان کا پیچھے ریورس ہونا پاسبل ہے؟ جی بالکل پاسبل ہے, لیکن ہماری پیتھی میں پاسبل ہے. میں نے شاید ہی اپنی پریکٹس میں 30 سالہ پریکٹس میں, اس سے زیادہ مجھے ہو گیا اس فیلڈ کے اندر, میں نے کسی ڈائلیسس کے پیشنٹ کو ریورس ہوتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے اس کے جو ہومیوپیتھک علاج کرواتے ہیں. ہم اس طرف جانے ہی نہیں دیتے. مثال کے طور پر جو لوگ یورین بیگ لگا کے گھومتے ہیں اور جن کو پروسٹیٹ کی پرابلم ہوتی ہے, میرے کسی پیشنٹ میں یورین بیگ یوز نہیں ہوتا. چند ہفتوں کے اندر, چند دنوں کے اندر ان کا یورین بیگ اتر جاتا ہے, چاہے وہ ایک سال سے یورین بیگ استعمال کر رہے ہوں. ہمارے یہاں ایسی دوائیاں ہیں کہ پروسٹیٹ کی انلارجمنٹ کو بھی صحیح کرتی ہے, اس کی انفلیمیشن کو بھی صحیح کرتی ہے, اور آپریشن کی ضرورت پیش نہیں آتی. یہ بڑی حیران کن بات میں بتا رہا ہوں. دیکھیں ہماری پیتھی ایک ایسی پیتھی ہے جو آپریشن سے بچاتی ہے. آپریشن جو ہے کسی بھی چیز کا حل نہیں ہے. آپ پروسٹیٹ کا آپریشن کروائیں, اس کے اپنے مسائل بعد میں سامنے آتے ہیں. آپ لیزر ٹریٹمنٹ کڈنی اسٹون کا کروائیں, اس کے اپنے مسائل سامنے آتے ہیں. لہٰذا فطری طور پہ اور قدرتی طور پہ جو ادویات ہیں انہی کا استعمال کرنا چاہیے. دیکھیں ہمارے معاملات کہاں سے خراب ہوئے ہیں, معاملات یہاں سے خراب ہوئے ہیں کہ ہم فطرت سے دور ہو گئے. بالکل بالکل. جہاں ہم نیچر سے دور ہوں گے وہاں پہ بیماریوں کا شکار رہیں گے اور اپنے روزمرہ کے معمولات میں خرابی پیدا کریں گے. اب بات آ گئی لائف اسٹائل کی. آپ نے عرض کیا کہ آپ نے بتایا کہ کیا کرنا چاہیے, تو دیکھیں چھوٹی موٹی واک تو کرنا چاہیے, صبح نہار منہ کرنا چاہیے, اس کے لیے ٹائم نکالنا چاہیے انسان کو. جو احتیاطیں ہیں, مثال کے طور پر کھانے کے ساتھ پانی نہ پئیں, پہلے پی لیں یا وقفہ کر کے توقف کے بعد لیں, اور کم مقدار میں لیں اگر بہت زیادہ ضروری ہے. ویسے پانی کا استعمال کریں. اپنی بیلنس لائف رکھنے کی کوشش کریں. اپنے معاملات زندگی کو اپنے لیے صرف کریں. دیکھیں جہاں ہم دوسروں کے لیے پورے دن صرف کرتے ہیں, اپنے آپ کو اپنی طرف توجہ نہیں دیتے. یہ بنیادی چیز ہے. جب آپ خود صحیح ہوں گے, آپ کی صحت اچھی ہوگی, تو آپ کے دوسرے معاملات, آپ سے منسلک لوگ بھی صحیح رہیں گے. لیکن اگر آپ کی صحت صحیح نہیں رہے گی تو پھر دوسرے لوگ بھی صحیح نہیں رہ سکتے. مثال کے طور پر بہت سارے کپلس ایسے آتے ہیں کہ جس میں جو سربراہ گھر کا وہ سب سے زیادہ بیمار ہوگا, وہ اپنے بچے کی دوا لے لے گا, اپنی وائف کی دوا لے لے گا. جب اس کی مسز کہیں گی کہ آپ اپنے آپ کو بھی تو دکھائیں اپنی دوا لیں, بولتے نہیں میں ٹھیک ہوں, بس صحیح ہے. حالانکہ اس سربراہ کو سب سے پہلے اپنا علاج کرانا چاہیے, کیونکہ گھر کی چار دیواری اور گھر کے چار دیواری سے باہر کے معاملات وہی دیکھ رہا ہے. اگر وہ صحت مند ہوگا تو اپنے بچوں کو بھی
اچھے طریقے سے دیکھ سکے گا اور ان کے معاملات زندگی کو اچھی طرح نبھا سکے گا. بالکل بالکل ایسا ہی ہے، اور ہمارے پاس اس چیز کی بہت لیکنگ ہے. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب، گھریلو ہمارے کوئی مسالہ جات میں یا ہمارے کوئی فروٹس میں، ویجیٹیبلس میں یا میٹ میں کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو گردوں پر افیکٹ کرتی ہے؟ دیکھیں جدید ریسرچ تو یہی ہے کہ جو بڑا گوشت ہے ہمارا وہ بڑا نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے، اور یہ آل اوور دی ورلڈ ریسرچ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں وہ گوشت اس طریقے سے نہیں ہے جو فطری طور پہ اور قدرتی طور پہ اور اسلامی طور پہ ہمیں ذبیحہ کا دیا گیا ہے. وہ اس میں جو ہے بہت ساری تبدیلیاں ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو اس گوشت کو کم سے کم استعمال کریں. دوسری بات یہ کہ دوسرا سوال آپ کا تھا؟ دوسرا سوال یہی تھا کہ کوئی مسالہ جات، بالکل گرم مسالے ہوتے ہیں ہمارے پاس. بالکل. دیکھیں پہلے جو ہے نا مسالے گھر میں پیسے جاتے تھے، اب یہ رواج جو ہے ختم ہو گیا ہے. اب ہم پیک مسالے لیتے ہیں ریڈی میڈ. اس میں جو انگریڈینٹس ڈلتے ہیں اس کو سیو کرنے کے لیے جو پریزرو مٹیریل جو ہوتا ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ صحت کے لیے نقصان دہ ہے. اس کے علاوہ آپ کی بات میں اضافہ کرتا چلوں، جو مختلف قسم کی ہم چیزیں استعمال کرتے ہیں اس میں جو فوڈ کلر ہے، فوڈ کلر دو طرح کے استعمال ہوتے ہیں، جو ان ہائیجینک بھی ہے اور جو پوائزنس میں بھی شامل ہوتا ہے. یہ فوڈ کلر بھی سلو پوائزن ہے، تو ایسی چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے جس میں فوڈ کلر ہیں. وہ بھی گردوں کے لیے نقصان دہ ہے، باڈی کے دوسرے اعضاء کے لیے بھی نقصان دہ ہے، لیور کے لیے، معدے کے لیے. تو جتنا ممکن ہو سکے ان مسالہ جات سے دور رہنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اس میں جو فوڈ مٹیریل ہے، دیکھیں نا مسالے جب مل گئے تو آپ کو اس بات کی گارنٹی نہیں رہتی کہ مسالوں میں کیا چیز شامل ہے. تو ساری چیزیں اس میں شامل ہو کے صحت کو خراب کرتی ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے اتنا قیمتی ٹائم دیا، ہمارے پروگرام کو اتنا انفارمیٹیو بنایا. بہت کچھ سیکھنے کو ملا، مجھے بھی، میرے ناظرین کو بھی. تو تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. نیکسٹ پروگرام تک کے لیے اپنی ہوسٹ ماہین انجم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.